बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 जून है, इतवार का दिन है और रात गए ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। और ये कोई ड्रोन्स नहीं थे, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। और फिर ये इतनी बड़ी तादाद में एक पूरे का पूरा बैराज छोड़ा गया, जिसके बाद वो आगे जितने भी इनके डिफेंस सिस्टम थे, लाइक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इजरायली डिफेंस सिस्टम है, थर्ड अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, ये बेहतरीन दुनिया के डिफेंस सिस्टम है और वो इनको रोकने में नाकाम रहे। और फिर जो 4 शहर हैं इनके, जिसमें तल अबीब के ऊपर तो पहले भी ये हमले कर रहे थे और गुज़श्ता रोज भी सुबह के टाइम हमला हुआ, लेकिन रात गई ये जो हमला हुआ तल अबीब के अंदर, अशदुद के अंदर, हैफा के अंदर और लेत्सियोन जो कि तल अबीब के साथ है, ये 4 शहरों के अंदर यूं कह लें कि इनको टारगेट किया गया। और बड़े पैमाने के ऊपर जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं कि कैसे जो आगे से वो मिसाइल छोड़ते हैं इनके डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो किसी और तरफ जा रहे हैं और ये इतनी स्पीड के साथ हाइपरसोनिक आ रहे हैं कि उन्होंने वहां पर एक मलबे का ढेर जो है वो बना के रख दिया। और जिस तरह से गजा के मनासिर आप देखते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि ये गजा है या कोई और शहर है। मतलब बिल्कुल यूं गजा के मनासिर जो है वहां पर दिखाई दे रहे थे कि बिल्डिंग जो है वो जमीन बोझ होती हुई और फिर हर जगह पे तबाही के मनासिर थे। और फिर यहाँ पर जो अभी क्योंकि हर तरफ तबाही के मनाजिर थे, मलबे के ढेर थे और 170 से ज़ायद जो है वो जानों के जाने के हवाले से खबरें हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि 236 जख्मी होने के हवाले से रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। और फिर इस वक्त इसराइल में इस वक्त खौफो हिरास है, अवाम डरी हुई है और ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में जाकर उन्होंने अपनी जानें बचाई, सुरंगों के अंदर वो पनाहगाहों के अंदर भागे। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर रात गए हमला किया गया और उनकी जो फिजाई उनकी जो कह लें कि फौजें हैं, उनके पायलट्स वो वहां पर हमला करने के लिए गए, तो ईरान की जानिब से क्लेम किया गया कि उनके 10 जो जहाज हैं उनको गिरा दिया गया है। जिसके बाद वहां पर अब जो नेतन्याहू है वो अमेरिका को मदद की दुहाइयां दे रहा है, अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है। जिसके बाद पेंटागन का हंगामी इजलास जो है वो बुलाया गया है और वो इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करने को लेकर इस जंग में इसराइल का साथ देने के लिए भरपूर तैयारी करें। लेकिन एक तरफ तो वो अमेरिका, आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, चाहे वो अमेरिकन सॉइल के ऊपर हो जी, यहाँ पर हमला हुआ और वो इल्जाम ईरान के ऊपर आए, या फिर किसी जहाज के ऊपर या फिर अमेरिकन किसी बेस के ऊपर हमला करवा के ये पूरी की पूरी प्लानिंग करके अंदर जो है वो एंटर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो चाइना है, चाइना बाकायदा तौर पर ईरान की मदद को पहुंच गया है और चाइनीज एक जो असलहा से भरा जहाज जो है वो ईरान के अंदर पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पर चीन जो है खुलकर अब ईरान की मदद को आना शुरू हो गया है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स हैं, कैसे ईरान ने ये हमला किया और किस तरीके से पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। और जो ये सोच रहे थे कि ईरान जो है अब जो है वो यूं कह लें कि खत्म हो गया, ईरान के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ईरान ने पूरे ताकत का तवाज़ुन जो है वो कैसे बदला है, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त धमाकों ने तल अबीब को हिला के रख दिया है। जब इसराइल ने ईरान से लगभग 70 मिसाइलों के एक बैराज को रोकने के लिए आगे से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, लेकिन तल अबीब के करीब बैत याम के साथ साथ जो रशोन लेत्सियोन इनके इलाके हैं वहां पर इसके इम्पैक्ट जो है वो दिखाई दिए। और आखिरी बैराज में तकरीबन 70 मिसाइल थे, ये कोई एक नहीं था, तकरीबन 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है और वस्ती इसराइल में मुतअद्दिद असरात की इत्तला जो है वो दी गई है और कई जख्मी भी हुए। लेकिन फारस न्यूज एजेंसी ने बताया कि आज रात जो तल अबीब को निशाना बनाने वाले जो कुछ ईरानी मिसाइल थे, वहां पर 1.5 टन वजनी उनके साथ वॉर हेड जो है वो भी लैस थे। लेकिन पूरे वस्ती इसराइल में मिसाइल सायरन फाल हुए और ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने के बाद इस वक्त मुदाखलत और वहां पर जो इंटरवेन करते हुए धमाकों की इतलात हैं। लेकिन चैनल 14 ने बताया कि बैत याम में जो इलाका है, शहर है इनका, वहां पर लाशें जमा करने के एक स्टेशन कायम किया गया है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, होम फ्रंट कमांड के रहनुमाओं को एहसास होता है कि बैत याम में होने वाला वाकया ज्यादा संगीन हो सकता है। होम फ्रंट कमांड इस वाकये को मुमकिना तौर पर वर्साय आफत से ज्यादा शदीद के तौर पर बयान करते हैं और फिलहाल तबाहशुदा इमारत के करीब एक लाश जो है वो जमा करने का स्टेशन कायम किया गया है
اور توقع ہے کہ امدادی اور جو امدادی دستے ہیں وہ کئی گھنٹے تک اس مقام پر کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. لیکن ابھی جو تل ابیب کے جنوب کے اندر جو بیت یام میں 236 زخمی جو ہے وہ نکالے گئے اور بیت یام کو بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی جگہ قرار دیا گیا اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ٹیمیں جو ہے وہ بھی تعینات کی جا رہی ہیں. اور پھر مرکزی جو وہاں پر سینٹرل اسرائیل ہے وہاں پر اس کے علاقے میں ریہووٹ کے واقع اسرائیل کے اندر ایک بڑے تحقیقی مرکز میں ویسٹ مین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے جہاں پر ایرانی بیلسٹک میزائل کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی دکھائی دیا ہے. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ حملے تو ہو رہے ہیں لیکن ایران کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 10 جو لڑاکا طیارے ہیں فائٹر جیٹس ان کو گرایا. اور یہ الجزیرہ کی جانب سے سمک کی جانب سے دیگر جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا اور انہوں نے بتایا ایران کلیمز 10 اسرائیلی ایئرکرافٹ شاٹ ڈاؤن ان 1 hour. مطلب 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے 10 اسرائیلی جو ایئرکرافٹ ہیں وہ ان کو گرایا. اور ایران کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا جس میں مختلف ریجن کے اندر یہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ آ رہے تھے جس میں علی رضا جو صباحی فرد جو ان کے بریگیڈیئر جنرل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ تہران کے اندر اور پھر تبریز میں بندر عباس میں یہ حملہ کرنے کے لیے جب آئے تھے تو وہاں پر ان کو گرایا گیا ہے. لیکن ایران نے اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام کو جو وہاں پر انگیج کرنے کے لیے یو اے وی جو ان آرمڈ وہیکل جو ہیں وہ لانچ کیے, ڈرونز لانچ کیے, ان کو وہاں پر انگیج کیا اور اسی وقت جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر بیلسٹک میسائل, کروز میسائل اور جو ہائپرسونک میسائل ہے وہ داغے. جس کے بعد معریف اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اب ہم اسرائیل کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ زوردار دھچکے کی عزت میں ہیں. وزیر اعظم کہاں ہیں؟ گلیوں, بنکرز اور گھروں کے اندر خوف و ہراس ہے, جبکہ متعدد جو ایرانی میسائل حملوں کے بعد تل ابیب اور اشدود جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں. پھر ایران سے ڈرونز کا ایک بڑا گول کئی جو کہہ لیں کہ بیراج کے اندر وہ وہاں پر جا رہا ہے اور اب مغربی کنارے کے اندر پرواز کر رہا ہے, حیفا تل ابیب کے قریب پہنچ رہا ہے. جبکہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جارحانہ کاروائیاں مزید شدت اور وسعت کے ساتھ جاری رہیں گی اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی پیداوار کی سہولیات اور اس ادارے سے تعلق رکھنے والے جو توانائی کی فراہمی کے مراکز کو ڈرونز اور درست میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. لیکن ابھی ایرانی عہدیدار نے مزید بتایا کہ اب تل ابیب پر نئے حملوں میں جو میسائل استعمال کیے گئے وہ زیادہ دھماکہ خیز اور وار ہیڈ سے لیس تھے اور ایرانی میسائل حملے کے بعد تل ابیب میں بڑی تباہی ہوئی ہے. اور پھر اس حوالے سے جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ وسطی اسرائیل کی سڑک اب جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے, کیونکہ آج کے اوائل میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ تہران کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں. لیکن ایران کے خلاف اپنی جنگ میں اس ادارے کی عدم حمایت کے اعلان کے باوجود اب ایک جرمن فوجی ایندھن بھرنے والے طیارے ایک ایئر بس A400M نے ایرانی حملوں کے دوران اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو ایندھن بھرتے ہوئے غلطی سے اردن کے اوپر اپنے ٹرانسپونڈر کو چند سیکنڈ کے لیے چالو کیا اور اب اسے بند کر دیا گیا اور اسرائیل کے دفاع میں جرمن فضائیہ کی شرکت کی تصدیق ہو چکی ہے, حالانکہ اس کی شمولیت کا عوامی طور پر اعلان نہیں کیا گیا. لیکن ابھی اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بم دھماکوں کی جگہوں میں سے ایک ملبے تلے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ریسکیو فورسز ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اب ایران صرف اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اور وہ بھرپور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پیئرس مورگن کہاں ہے, کہاں اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں, یہ سب اچانک خاموش کیوں ہیں. لیکن پہلے جو ہے وہ جب غزہ کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ان کو اقوام متحدہ یاد نہیں آیا, اس وقت ان کو پیئرس مورگن یاد نہیں آیا, ان کو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں یاد نہیں آئیں جب 60,000 لوگ جو غزہ کے اندر جو ہے وہ جان کی بازی ہار کے ان کو جس طرح سے ایک اس طرح سے ناگہانی موت دی گئی تو اس وقت کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن اب یہ یاد آ رہا ہے. امریکی چینلز کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پینٹاگون میں ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی اسرائیل کی درخواست کے حوالے سے ہنگامی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور پینٹاگون نے ایران کے خلاف جنگ میں مداخلت کی اسرائیل کی درخواست پر بات کرنے کے لیے اجلاس جو ہے وہ بلا لی ہے. NBC رپورٹ کر رہا ہے ہارٹیز نے بتایا کہ ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے امریکہ سے مدد کی ضرورت ہے, جبکہ چین سے ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف چین جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے اور چین کے ژینگژو کے طرف سے ایک غیر متوقع چارٹرڈ پرواز جو ہے وہ ہوئی ہے. جیسا کہ متعدد جو مغربی مبصرین ہیں انہوں نے بتایا کہ فوجی ساز و سامان کے ساتھ اپنا ٹرانسپونڈر بند کر کے ایرانی فضائی حدود میں وہ داخل ہوئے اور چین اس سے قبل ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملوں کو جوہری دہشت گردی وہ چین کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا تھا اور وہ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کھل کر ایران کا ساتھ دیتا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ ابھی ایران ہیز لانچڈ اٹس موسٹ ڈیواسٹیٹنگ اٹیک یٹ آن تل ابیب اینڈ حیفا
اوور نائٹ مطلب رات کو حیفا اور تل ابیب کے اندر جو وہاں پر ایک بڑا خطرناک قسم کا حملہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. اسرائیلی میڈیا رپورٹ دیٹ ایٹ لیسٹ 40 پیپل ہیو بین کیلڈ ٹوڈے ان تل ابیب. تل ابیب کے اندر اس وقت تقریباً 40 لوگ جو ہے انہوں نے بتایا, صرف تل ابیب کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر 40 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے, اور پھر ایٹ لیسٹ 35 پیپل ریمین مسنگ ان تل ابیب. ابھی تک 35 لوگ وہاں پر مسنگ ہیں اور ملبے تلے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں, اور اب ڈیتھ ٹال انکریز ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ابھی غیر جانبدار جو اس وقت عرب اسٹریٹجک محقق ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آج ایرانی حکومت کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اگر ایران ایک مضبوط, طاقتور اور فیصلہ کن ضرب کے ساتھ جواب نہیں دیتا جو اسرائیل اور اس کے حامیوں کو خوف میں جو ہے وہ ایک خوف کی فضا ان کے اوپر قائم کرے تو اس کی روک تھام کو بحال کرتا ہے, تو یہ ایرانی حکومت کے خاتمے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو جائے گا. لیکن ایران نے ابھی آبنائے حامس کی ممکنہ ناکہ بندی سے خبردار کیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ فواد حسین نے تنبیہ کی ہے کہ تنازع کے بڑھنے کی وجہ سے آبنائے حامس کے بند ہونے کے خطرے سے آگاہ کر دیا گیا ہے, اور ان کے مطابق اس طرح کی ناکہ بندی سے عالمی منڈی میں یومیہ لاکھوں بیرل جو تیل ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اور قیمتیں $200 سے $300 فی بیرل تک بڑھ سکتی ہیں. لیکن ابھی جو نفتالی بینٹ ہے جو ان کے سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے, اس نے کہا کہ ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف اسرائیل آئی وانٹ ٹو ٹیل دا ایرانین پیپل ون تھنگ. میں سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ایرانی لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں, یور ٹائم از ناؤ, آپ کا وقت اب ہے. فری یور سیلف فرام یور کرول ڈکٹیٹرز, اپنے آپ کو آزاد کریں یہ کرول ڈکٹیٹر جو ہیں ان سے. گیو یور چلڈرن اے فیوچر آف لائف اینڈ لبرٹی, اور اپنے جو بچوں کو ایک اچھا مستقبل, اچھی زندگی اور آزادی فراہم کریں. اسرائیل ہیز ایلیمینیٹڈ ایرانس موسٹ سینئر ملٹری لیڈرز, اسرائیل نے ان کے تمام جو موسٹ سینئر لیڈرز ہیں ان کو مار دیا, ایلیمینیٹ کر دیا ہے, اور دا رجیم ہیز نیور بین ویکر, اور جو ابھی تک رجیم جو ہے وہ ویک نہیں ہوا, نیور. ان جودائزم وی سے اف ناٹ ناؤ, ہم یہودیزم کے اندر, ہم جودائزم کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں تو کب. Today, I urge every proud Iranian citizen to take their future into their own hands. مطلب ہم جو اب آپ کو اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ نکلیں اور اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور یہ جان کر کے یہ مستقبل آپ کا ہے. تو یہ ان کے اندر رجیم چینج کرنے کی یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ بھی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایرانی فورڈو نیوکلیر تنصیب کے خلاف کارروائی کریں گے. اسرائیلی چینل 12 کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے, اور فورڈو ایران کی انتہائی محفوظ اور مضبوط جوہری تنصیب ہے جو کہ قم کے پہاڑوں کے اندر 90 میٹر گہرائی کے اندر موجود ہے. لیکن ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اچانک اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جو چیف ہے رونن بار, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور ایران نے آج خیبر شکن, قدر, عماد نامی ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے حیفا کو نشانہ بنایا, جس کو روکنے میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پایا. اور ایران اور اسرائیل کا کمپیریزن کرتے وقت ایک بات جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ ایران اکیلا ہے, اور اس اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ اور امریکن ٹیکنالوجی اور مشینری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن ابھی جو حالات بن رہے ہیں وہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف کون سا رخ لیتے ہیں. یہ ایران نے اپنی دھاک جو ہے وہ چھوڑ دی, اور اسرائیل آگے سے ریٹیلیٹری کاروائی جو ہے وہ بھی کرے گا, اور یقینی طور پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب جو اگلا حملہ اسرائیل ایران کے اوپر کرنے جا رہا ہے وہ بہت بڑا حملہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں, اور اس جنگ کو روکنے میں یا اس جنگ کو مزید پھیلنے سے کس طرح سے اپنے کردار کو موزوں بناتے ہیں. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھے, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.